IMF आए और हमें बताए कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दो, बेशक लोग मरे, लेकिन हुक्म करे हमें कभी बिजली बढ़ा दो, कभी गैस बढ़ा दो, कभी फलानी चीज बढ़ा दो। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर भिखारियों की तरह IMF से पैसे मांगता है। पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा। आप मुझे ये बताएं कि कायदे आजम किसी से भीख मांग सकता था? तो क्या इमरान खान कभी किसी से भीख मांगेगा? इमरान खान मर जाएगा लेकिन कभी भीख नहीं मांगेगा। आज वादा कर रहा हूं, अपनी कैंपेन का आगाज कर रहा हूं, इसी पाकिस्तान से आपको 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। और आप देखेंगे कि यही पाकिस्तान, कभी हमें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। कर्जों की वजह से महंगाई होती है, आपके ऊपर टैक्स लगते हैं। जो कर्जे जिसने देते हैं वो कर्जा वापस करने के लिए पैसे मांगता है। पैसे देने के लिए हुकूमत को हर चीज के ऊपर टैक्स लगाना पड़ता है। जब टैक्स लगाते हैं चीजें महंगी हो जाती हैं। जब मैं सियासत में आया था 40 का भी नहीं था डॉलर, 35 या इतना कुछ था। आज 130 रुपए क्रॉस कर गया। अब कर्जे वापस करने पड़ेंगे। कर्जे वापस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, टैक्स लगाएंगे आपके ऊपर। आज बिजली और गैस पाकिस्तान की सारे बर्रे ज़मीन में सबसे महंगी है। इंशाअल्लाह मैं आपको आज खड़े होकर वादा करता हूँ कि इसी पाकिस्तान को कर्जों की दलदल से आपको निकाल के दिखाऊंगा। अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए, मैं खुदकुशी कर दूंगा बिना पैसे मांगे। अस्सलामुअलैकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़ेब। आज की बड़ी बात आपने सुन ली। ये माजी का मौक़िफ़ है वज़ीर आज़म इमरान खान का, क्योंकि अब वज़ीर आज़म का नाम भी पाकिस्तान के उन हुक्मरानों में शामिल हो चुका है जिन्होंने IMF से कर्ज लिया। 9 माह की ताख़ीर और अपने अहम तरीन वज़ीर ख़जाना असद उमर की कुर्बानी के बाद बिलाखिर हुकूमत ने IMF से मुआहदा कर लिया है। अब पाकिस्तान IMF से 22वां मालियाती पैकेज लेगा जो 6 अरब डॉलर्स का होगा। इस मुआहदे की शराइत ताल तो सामने नहीं आई, ताहम मुशर्र ख़जाना के बकौल IMF की जो भी शराइत होंगी वो मुल्की मफाद में होंगी, और अगर महंगाई में इजाफा होगा भी तो उसका बोझ आम आदमी पर नहीं डाला जाएगा। 3 साल के अरसे के दौरान तकरीबन 6 अरब डॉलर IMF से मिलेंगे। अगर IMF ये कहे कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक अखराजात करें तो ये हमारे इंटरेस्ट में भी है। अगर हमारी जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं वो मुसलसल खसारे में जाएं और उनको बेहतर करें तो ये हमारे इंटरेस्ट में भी है। जो माली सूरत हाल बिगड़ी हुई है उसको दुरुस्त करना है, तो जहाँ पर जो कॉस्ट है उसको रिकवर करने के लिए हमें कीमतें जो हैं कुछ एरियाज़ में बढ़ानी होगी। लेकिन चूँकि इस गवर्नमेंट का फोकस ये है कि जो आम आदमी है उस पर ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाए, कि अगर बिजली की कीमत बढ़ती है जी, तो हमने ये तय किया है कि 300 यूनिट से कम जो भी सार्फिन हैं उनके ऊपर कोई असर ठीक नेगेटिव ना हो। अब देखते हैं नाज़रीन कि IMF ने इस एलामिया में अपने जो जारी किया वो क्या कहा है। उनके मुताबिक पाकिस्तान के साथ 3 बरस के लिए तोसी फंड सहूलत के स्टाफ सतह के मुआहदे पर इत्तेफाक हो चुका है। पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर्स 39 माह में किस्तों में मिलेगा और मुआहदे पर अमल दरामद IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद होगा। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान आइंदा 3 साल में पब्लिक फाइनेंसिंग की सूरत हाल बेहतर बनाएगा, इंतजामी इस्लाहत से टैक्स पॉलिसी के जरिए कर्जों में कमी लाएगा, हुकूमती इदारों और शुबे तवानाई में खर्चे कम करने से वसाइल और माली खसारे में कमी करेगा। IMF के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी कायम रखने की यकीन दहानी भी करवा दी है। IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर का तयन मार्केट के तय करने से माली शुबे में बेहतरी आएगी। बड़ा अहम नुक्ता है जिस पर हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। इन शराइत के साथ साथ IMF ने कम अज कम मौजूदा हुकूमत के इस मौकिफ की तस्दीक इस हद तक की है, इस पर भी बहस आज हम करेंगे, जिसके मुताबिक माजी की नाकिस पॉलिसियों के बाद पाकिस्तान शदीद माशी बुहरान का शिकार हुआ। IMF ने एलामिया में यह कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त माशी चैलेंज है, जहां ग्रोथ में मुसलसल कमी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, कर्जों का बोझ है जिससे
یہ پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں گروتھ کو بڑھانے کے لیے ناہموار معاشی پالیسیاں اپنائی گئیں، جبکہ اصلاحاتی اور اداروں کی کمزوریوں کو برقرار رکھا گیا۔ تاہم اب حکام نے ان چیلنجز سے نمٹنے کا ادراک کر لیا ہے، جس کے لیے حکومت نے پہلے ہی مشکل اور ضروری فیصلے کر لیے ہیں، جس سے معاشی استحکام لایا جائے گا۔ اعلامیہ کے مطابق فیصلہ کن پالیسیوں اور اصلاحات کے ساتھ غیر ملکی فنانسنگ سے خطرہ کم ہوگا اور اعتماد بڑھے گا، جس کے بعد معیشت مستقل گروتھ کے رستے پر چڑھے گی، جبکہ نجی شعبہ مضبوط ہوگا اور نئی ملازمتیں نکلیں گی۔ اب اگر ان تکنیکی باتوں سے ہٹ کر بات کی جائے تو آئندہ آنے والا وقت ملکی عوام کے لیے انتہائی سخت ہوگا۔ 1 جولائی سے بجلی مہنگی ہوگی، قیمتوں میں اضافہ 2 مراحل میں ہوگا۔ بجلی صارفین سے 3 سال کے اندر 202 ارب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے، یعنی جو آپ بل دے رہے ہیں اس کے علاوہ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ 202 ارب روپے بجلی کے گیس کی مد میں بجلی کے بلوں کی مد میں اضافی وصول آپ سے کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ گیس کی قیمتیں دوسرے مرحلے میں بڑھائی جائیں گی اور صارفین سے 3 سال میں 140 ارب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے۔ 1 جولائی سے ٹیکس آمدن میں 700 ارب روپے کا اضافہ کیا جائے گا۔ انکم ٹیکس کی چھوٹ ختم اور سالانہ 4 لاکھ سے زیادہ آمدن پر انکم ٹیکس لاگو ہوگا۔ ترقیاتی بجٹ گزشتہ سال کی سطح پر منجمد کر دیا جائے گا۔ خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کی جائے گی۔ ایکسچینج ریٹ طے کرنے میں اسٹیٹ بینک خود مختار ہوگا۔ جہاں IMF کے پاس جانا پاکستان کے لیے کڑوی گولی ثابت ہو رہا ہے، وہیں IMF کے پاس جانے میں تاخیر نے بھی پاکستان کو بھاری معاشی نقصان پہنچایا۔ ڈالر کی قدر بڑھی، روپے قدر کھوتے کھوتے 143 تک پہنچا۔ صنعتی ترقی کی شرح منفی 1.5% رہ گئی، جس کے باعث بے روزگاری بڑھی۔ پیٹرول 100 روپے سے تجاوز کر گیا، شرح سود 11% کے قریب پہنچ گئی۔ سٹاک مارکیٹ سے سرمایہ نکل جانے کے باعث انڈیکس 5700 پوائنٹس تک گر گیا۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ IMF سے معاہدے کی خبر کے بعد بھی سٹاک مارکیٹ سنبھل نہیں پا رہی۔ آج بھی مارکیٹ میں تقریباً 800 پوائنٹس کی کمی ہوئی، سرمایہ کاروں کو 120 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ حکومت کے IMF سے معاہدے کی ممکنہ سخت شرائط اور ملکی معاشی صورتحال کو لے کر سیاسی محاذ بھی گرم ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے IMF کے پاس ملکی خود مختاری کو گروی رکھ دیا ہے۔ IMF کے پاس جانا ہے یا نہیں، نائل حکمرانوں نے اسی شش و پنج میں وہ رہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ معیشت کے تمام شعبہ جات تباہی کے دہانے پر ہیں، عوام حکومتی نائلی کی وجہ کی سزا بھگت رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی اس معاہدے کو لے کر سخت مزاحمت کر رہی ہے۔ آج بھی جناب چیئرمین جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ IMF کے حوالے پاکستان کی معیشت کو کر دیا گیا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدے کیے، لیکن ان معاہدوں میں جناب اب اپوزیشن کی مخالفت اپنی جگہ، لیکن جب سے یہی اپوزیشن حکومت میں تھی، تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں، تو ایک بار نہیں کئی بار IMF کے پاس جو ہے وہ نہ جانے کی باتیں کر چکی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے، اگر مختلف جماعتوں کی بات کریں، پیپلز پارٹی ماضی میں تقریباً 10 بار IMF کے پاس جا چکی ہے۔ مسلم لیگ نون 4 بار IMF کے پاس جا چکی ہے، جبکہ جب آمرانہ دور حکومت تھا 7 بار پاکستان جو تھا وہ IMF سے قرض لے چکا ہے۔ تو کیا اس معاملے پر سیاست کرنا ٹھیک ہے باقی جماعتوں کے لیے، یا اپوزیشن کو اس بات کی بھی ذمہ داری لینی چاہیے کہ اگر ملک کی معیشت آج جس حال میں ہے اس میں کچھ کردار ان کا بھی ہے، جس کا اظہار IMF کے اعلامیے میں بھی کیا گیا، اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ اور کیا یہ پروگرام واقعی پاکستان کے لیے IMF کا آخری پروگرام ہوگا؟ ان تمام معاملات پر تفصیلی بات کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر تجارت ہمایوں اختر خان ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر کامرس اور دفاع انجینئر خرم دستگیر ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ معاشی امور کے ماہر ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیدھا چلتے ہیں ہمایوں اختر خان صاحب کے پاس۔ ہمایوں صاحب، اگر آپ وزیر تجارت ہوتے تو کیا اتنی سخت شرائط مان لیتے؟ وزیر تجارت کا تو کام نہیں تھا، فائنانس جی وزیر خزانہ جی دیکھیے ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے ہمیں اس کو اس کانٹیکسٹ میں لینا چاہیے کہ IMF کے پاس ایک ملک تب جاتا ہے جب اس کی اپنی اکنامک پالیسیز نے حالات بہت بگاڑ دیے ہوں۔ اوکے، وہ کوئی نئی اکنامک پالیسی لینے نہیں جاتا۔
اور میں آپ کے شو میں بھی اور اس سے پہلے بہت سے شوز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میری نظر میں پاکستان کی اکنامک پالیسی جو ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹارٹڈ رہی ہے اکراس دا بورڈ، تمام حکومتوں کی ٹوٹلی ڈسٹارٹڈ. ہم بالکل برعکس چلے ہیں. جو ایسٹ ایشیا کی گروتھ ہوئی ہے اس کے بالکل برعکس چلے ہیں. وہ گروتھ کسی اور پیٹرن پہ ہوئی ہے، اس میں کرنسی انڈر ویلیو رکھی جاتی ہے. آج بھی امریکہ چائنا کو یہی کہہ رہا ہے کہ اپنی کرنسی آپ نے انڈر ویلیو رکھی ہوئی ہے، ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ فرق پڑتا ہے. اور ایک ٹیرف پروٹیکشن آپ دیتے ہیں، آپ پروڈکٹیوٹی پہ، کمپیٹیٹونیس پہ فوکس کرتے ہیں. ہم سم ہاؤ سمجھتے ہیں سارے کے سارے ہمارے فائنانس منسٹرز کے جو روپیہ مضبوط رکھنا جو ہے وہ ایک مضبوط معیشت کی علامت ہے. ٹوٹلی غلط. ٹوٹلی وہ انکمپیٹیٹو کر دیتی ہے آپ کی ایکسپورٹس کو، امپورٹس کو وہ سستا کر دیتی ہے. اس سے جو آپ کی کیونکہ ٹیرفس پروٹیکشن اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ پوری اکانومی امپورٹ ماڈل پہ شفٹ ہو جاتی ہے. پھر بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتا ہے. آپ دوڑے جاتے ہیں یورو بانڈ اور سکوک بانڈ اور 6-8% کے بانڈ لے کے اگلے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. Now that is the dilemma. That is why this is the 22nd IMF program. And nobody has paid any attention. That is why in modern history 1999 میں بالکل یہی حالات تھے، 2008 میں یہی حالات تھے، 2013 میں یہی حالات تھے. اور ہم IMF پروگرام میں جاتے ہیں یا ہم ختم نہیں کرتے، یا جب وہ ختم ہوتا ہے اچھا ہماری صاحب خورم دستگیر صاحب کی طرف آتے ہیں. لیکن ایک کوئک سا آپ سے آنسر چاہوں گا. آپ نے 2008 اور 2013 کی بات کی، یہی حالات تھے. ڈار صاحب 2008 میں بھی فائنانس منسٹر تھے، وہ حالات کو دیکھ کر فوراً IMF کے پاس چلے گئے. 2013 میں بھی بالکل انہوں نے یہی فیصلہ لیا. آپ یہ غلطی خیر ہمارے شو میں لاسٹ ویک بھی مان چکے ہیں، لیکن یہ جو 8-9 مہینے شش و پنج کی صورتحال رکھی گئی and that is costing the people of Pakistan right now. تو تحریک انصاف کو اپنی یہ غلطی تو تسلیم کرنی پڑے گی. پچھلی حکومتوں پہ بالکل ملبہ ڈالیں گے اور ان سے ہم جواب بھی لیں گے. جی بولیں. دیکھیے روپیہ آپ اوور ویلیو رکھیں گے تو وہ بہت تیزی سے گرے گا. جب تیزی سے گرے گا تو وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، مہنگائی کے لیے، بزنس کانفیڈنس کے لیے، ہر چیز کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. دیکھیے ٹو سم ایکسٹینٹ تو روپیہ تو اگر اوور ویلیو رکھا گیا تو اس نے تو گرنا تھا. روپیہ شوکت عزیز کے دور میں اوور ویلیو رکھا گیا تو وہ فوراً گرا، 85 پہ آیا 62 سے. اوکے سو وہ کوئی کچھ اس کا نہیں کر سکتا. ہم اس کا اگر روپیہ اوور ویلیو تھا تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، تو اس نے سونر اور لیٹر گرنا تھا. ہاں یہ میں آرگیو آپ سے کر سکتا ہوں اور یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ سیاسی طور پہ ہمیں وہ پورا ملبہ اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. اس میں ہماری کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں تھی کہ 30 ٹریلین روپے کے قرضے ہیں یا 19 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جو کہ اب کافی کم ہوا ہے، لیکن ہمیں ورثے میں یہ ملے اور اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ایف پی آر ریونیو کو کم ہو گیا. بھائی وہی ایف پی آر ہے جس نے کم از کم ایک کام نون کے دور میں اچھا ہوا تھا کہ ایف پی آر ریونیو ڈبل ہو گیا تھا. بالکل وہی ایف پی آر بیٹھی تھی. ایسا کیا ہم نے آ کے پوری ایف پی آر میں تیس نیس کر دیا کہ اس کو 500 بلین کا. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ جو اقتصادی حالات چھوڑے جاتے ہیں اس سے معیشت گرتی ہے تو obviously ریونیو کلیکشن بھی گرتی ہے، اس پہ فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. خرم دستگیر صاحب، ہمایوں اختر خان صاحب تو غلطیاں بھی مان رہے ہیں لیکن وہ آپ کی غلطیوں کی جانب بھی نشاندہی کر رہے ہیں. لیکن پہلے شروع کریں گے جو بیل آؤٹ پیکیج تقریباً مل چکا ہے، سٹاف لیول پہ اگریمنٹ جو ہے وہ بھی ابھی وہ آگے جا کے. پہلے تو آپ کا اس پہ ریئیکشن کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے؟ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر آپ 10 مہینے ضعیف ترین اکنامک پالیسی چلائیں گے تو پھر سڈن ڈیتھ ہوگی، مرگ مفاجات ہوگا. ہوا دیکھیں نا یہی ہے کہ یہ دوسرا آئی ایم ایف پیکج آنے والا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ پہلے میں آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہوا تھا، چاکری پہلے ہی شروع کر دی تھی کہ بھی ڈی ویلیو کر دیا نا. یہ کلاسک فارمولا ہے. 30% ڈی ویلیو ہو گیا، ایکسپورٹس کتنی بڑھی؟ 0.1% فیل. ٹھیک ہے جی. آپ نے گیس اور الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑھائیں دونوں کی، اس سے غربت اور مہنگائی بڑھ گئی، لیکن کوئی کسی بھی طرح کی جو گورنمنٹ کے جو ایکسچیکر ہے اس کو ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا. وہ آج تک اب چیخ رہے ہیں کہ جی جو ہے پتہ نہیں گیس میں بھی کوئی گردشی قرضہ آ گیا. انٹرسٹ ریٹ بڑھایا 6.5 سے 10.75%. لارج سکیل مینوفیکچرنگ 3% گر گئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 70 ارب کے ٹیکس بھی لگائے تھے، یاد کریں جو ستمبر میں بجٹ آیا تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب آپ اپنا کام نہیں کریں گے 10 مہینے،
500 अरब रुपए की गहरी खाई है जो टैक्स शॉर्टफॉल की है, तो फिर आपको ये मर्गे मफाजात कबूल करनी पड़ेगी। ना तदबीरें काम आई हैं, ना शमशीरें काम आई हैं। गुलामी में यही होगा कि फिर आपको सारा कुछ मानना पड़ेगा। और अब देखें ना, एक सेकंड वेव आने लगी है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, डिवैल्यूएशन भी मजीद होगी, इलेक्ट्रिसिटी और गैस की प्राइसेस भी नहीं दोबारा बढ़ाएंगे, कहेंगे अच्छा जी टैक्सेस भी। एस्टिमेट है मिनिमम 800 बिलियन, कुछ लोग कह रहे हैं अगर इन्फ्लेशन का जो रेट है जो हम 9% से तजावज़ कर चुका है, 1000 अरब रुपए के नए इनको बजट आरत में लगाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सरासर इन्होंने, इस हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम को अपनी नाअहली और बेतदबीरी की सूली पर टांग दिया है। पाकिस्तान के अवाम, मैं चूंकि मुंतखब नुमाइंदा हूँ, मेरे वोटर मुझसे मिलते हैं, उनको IMF के नंबर से, प्राइमरी डेफिसिट से कोई गर्ज नहीं है। वो सिर्फ ये पूछते हैं कि IMF के आने से महंगाई बढ़ेगी या कम होगी, और बड़ा वाज़ेह है कि ना सिर्फ बढ़ेगी बल्कि तेज़ तर होगी आने वाले साल में। वर्ल्ड बैंक प्रेडिक्ट कर चुका है 13.5%। हमारे जो दोस्त हैं कैसर बंगाली साहब, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, वो 20% तक जो है वो फोरकास्ट कर चुके हैं। तो पाकिस्तान के अवाम की तो गर्दन तोड़ दी है इस महंगाई ने। और अब आके अगर आप IMF पैकेज भी लेते हैं, और जो इसमें कुछ बहुत सीरियस हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास तौर पर इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो फ्री फ्लोट है डॉलर का, समझते हैं कि सॉवरेंटी पाकिस्तान की डिक्लाइन हुई है। दूसरा ये कि पहली दफ़ा कहते हैं ना जी 22 IMF के प्रोग्राम की पहली दफ़ा ये अल्फाज आए हैं, कॉन्टिन्यूइंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एफर्ट। कि IMF का क्या ताल्लुक है जी टेररिज्म एफर्ट से? इसका मतलब है कि FATF से इसका ताल्लुक जोड़ दिया गया है, और कहीं ना कहीं अमेरिका के गेयर्स जो हैं पाकिस्तान को टाइट करने के लिए घूम रहे हैं। और उसके बाद यहां भी फरमाया इन्होंने कि ये कहा जी कि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 0.6% होगा। 0.6% करने के लिए तो 1000 अरब के टैक्स लगाने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं। तो हम ये समझते हैं अगर आप इसी एलामिया की बात कर रहे हैं तो इसमें जिस पर आज पूरा दिन बहस होती रही, जो IMF ने पिछली हुकूमतों के बारे में, रिसेंट टाइम्स, मतलब दे आर रिफरिंग टू यू। जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मुझे ये याद करा दिया, क्योंकि 14 मार्च 2018 को, एक साल पहले, उन्होंने फरमाया था इकोनॉमिक ग्रोथ हैज कंटिन्यूड टू स्ट्रेंथन, इंप्रूव्ड एनर्जी सप्लाई, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू CPEC, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ एंड कंटिन्यूड इन्वेस्टर एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस have been underpinning growth। ये 2018 की IMF की स्टेटमेंट है, ये मार्च 2018 की है। लेकिन इसी स्टेटमेंट में इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स पर सवालात उठाए थे, वो भी आप पढ़िएगा। स्टेबिलिटी गेन्स अचीव्ड ड्यूरिंग 2013-16 प्रोग्राम हैव बीन इरोडिंग। बात ठीक है, बात ये है कि जब आप इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हैं, आपने तमाम चीजें मैनेज करनी है ना। यहां ये हुआ है, मैं इकोनॉमिक्स का एक तालिब इल्म हूं, कि करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करते करते पूरी मुईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। सिर्फ एक चीज मैनेज करने को कहा गया था, ठीक है जी, आपने 9.2 बिलियन के एक्सटर्नल जो है हमारे दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की मदद करते हुए 9.2 बिलियन अभी तक दिया है। 3653 अरब रुपए के ये कर्ज ले चुके हैं, 13.2 अरब रोजाना बनता है। क्या स्टेबिलिटी हुई? यहां यही है कि मैनेज नहीं हो सका। और दुरुस्त तौर पे मैं ये कहूंगा कि असद उमर साहब, जिनको ब्रेन कहा जाता था, वो ब्रेन निकला है। तो अब एक लोबोटोमाइज्ड गवर्नमेंट आपके सामने पड़ी है। ये जो IMF का मुआहदा है, जब इस पर दस्तखत होंगे, कौन लोग करेंगे? वो करेंगे हफीज शेख साहब एंड रजा बाकिर साहब। इमरान खान साहब इनको इकोनॉमिक हिटमैन कहा करते थे। अब इन हिटमैन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए उस मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। मुआशी कातिलों के हाथ में मुल्क की मुशत दे दी गई। ठीक है, अच्छा खुर्रम साहब, चलें, तनकीद तो सारे कर रहे हैं और सख्त कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन की तरफ भी आएंगे। सोल्यूशंस भी आज कोशिश करेंगे हम अपने प्रोग्राम में दें। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, क्या पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं था IMF की सख्त शराइत को मानने के अलावा? दूसरा आपसे अहम सवाल ये है कि आप इनिशियली पहले 2-3-4 माह गवर्नमेंट की, PTI गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं हमारे पास आके उनको डिफेंड करते रहे। उसके बाद क्या हुआ? क्या बिल्कुल ही उन्होंने यू टर्न ले लिया? फैसले उनके गलत हुए? क्या हुआ? क्या देखिए, एक बात तो बार बार मुआहदा कहा जा रहा है कि IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहदा हो गया है। जो टीम यहाँ आई थी वो स्टाफ मिशन कहलाती है, वो टेक्निकल मिशन कहलाती है। उसके पास इख्तियारात नहीं हैं मुआहदा करने के। ये जाना है मामला एग्जीक्यूटिव बोर्ड पे। अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग भी अनाउंस नहीं की गई। ये कहीं जून के आखिरी हफ्ते में या जुलाई के पहले हफ्ते में। ठीक, जुलाई के एग्रीमेंट प्रिंसिपल भी ये नहीं कर सकते। ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते किसी के तरफ। ठीक है, अभी ये होगा कि हम लेटर ऑफ इंटेंट लिखेंगे, यानी कि हम अपनी नीयत का इजहार करेंगे, और उसके साथ एक डॉक्यूमेंट लगता है जो कहलाता है MEFP,
میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کہ یہ والی شرائط آ رہی ہیں. آپ اب یہ جائے گا جولائی کے پہلے ہفتے میں یا جون کے آخری ہفتے میں. اس سے پہلے پرائر ایکشن جو آپ نے ان کے اعلانیے میں پڑھا ہوگا, پرائر ایکشن کہ آپ یہ اقدامات پہلے کریں گے, وہ پرائر ایکشنز کیا ہیں؟ بجٹ کے اندر آپ کو 700 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز ڈالنے ہیں, اور پھر وہ کاسٹ ریکوری کا آپ نے اس میں ایک ٹرم پڑھی ہوگی کہ آپ کی بجلی اگر آپ کو آج 15 روپے یونٹ کاسٹ کر رہی ہے تو وہ آپ نے پوری کاسٹ ریکوری کرنی ہے. وہ آپ نے جو بتایا 220 ارب روپے کی ریکوری, تقریباً 2 کروڑ 30 لاکھ صارفین ہیں بجلی کے, تو یہاں 10,000 روپیہ ایک صارف کے اوپر اضافی بوجھ آئے گا. اچھا, اگر میں سیلرائز تنخواہ دار آدمی ہوں تو بجلی مہنگی ہوگی, میں صرف ویورز کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, گیس مہنگی ہوگی اور مزید ٹیکس بھی مجھ پر لگے گا. دیکھیے پچھلے بھی مہنگائی ہوگی. اچھا, سال بھر پہلے ہمارے اسٹوڈیوز میں جو لوگ کام کرتے تھے 50-60 ہزار روپیہ کمانے والا وہ اپنا گزارا چلا لیتا تھا. اب کیا پرابلم آ گئی کہ وہ 50,000 میں سے تقریباً 15% آپ کا گیس کا بل نکل جاتا ہے, 10 سے 12% بجلی کا بل نکل جاتا ہے, پھر 15 سے 20% آپ کے گھر کا کرایہ نکل جاتا ہے. آپ کے پاس بچتا ہے تقریباً 20,000 روپیہ, جس میں آپ نے بچوں کی فیس دینی ہے, جس میں آپ نے گھر کا کچن چلانا ہے, جس میں آپ نے باقی اخراجات کرنے ہیں. اب ڈسپوزیبل انکم ختم ہو گئی, اور ساتھ ہی ساتھ پچھلے 9 مہینوں میں جو ڈر اور خوف کی فضا پھیلی ہے بزنس مین کے حوالے سے, بزنس مین نے اپنا پیسہ معیشت سے نکال لیا ہے, اور وہ جو معیشت کا پہیہ چلتا تھا. آئی ایم ایف کے ساتھ اس معاہدے کے بعد, بیل آؤٹ پیکیج کے بعد, کیا سٹیبلٹی آپ کو واپس نظر نہیں آتی؟ دیکھیے میری ذاتی اوپینین 90%, کم از کم 90% شرائط ایسی ہیں جو امپلیمنٹیبل نہیں ہیں, جن کے اوپر حکومت پاکستان عمل درآمد نہیں کر پائے گی. دیکھیں آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, پھر کیا ہوگا درمیان میں اگر پروگرام 3.9 خرب روپے کے ٹیکسز جو پچھلے سال کا ہم نے بجٹ رکھا تھا, جو ہدف رکھا تھا, 450-500 ارب کا اس میں سے خسارہ ہے. آپ 5.4 خرب روپیہ کس طرح کلیکٹ کریں گے؟ 40% ایک سال کے اندر, جبکہ آپ کی اکانومی سلو ڈاؤن ہو رہی. یہ شرائط امپلیمنٹیبل نہیں ہیں. ٹھیک, ہمایوں صاحب آپ سن رہے ہیں, فاروق سلیم صاحب نے کہا کہ 90% جو شرائط ہیں آئی ایم ایف کی وہ تو آپ امپلیمنٹ ہی نہیں کر پائیں گے. اور اسی سے جڑا دوسرا سوال کہ میں پاشا صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ نے ڈالر فری فلوٹ کر دیا ہے, مارکیٹ پہ چھوڑ دیا ہے, تو ان کی پریڈکشن یہ ہے کہ 20-25% اس سال کے آخر تک آپ کا روپے مزید ڈی ویلیو ہوگا. یہ ابھی کلیئر نہیں ہے جی فری فلوٹ کی ڈیفینیشن, کیونکہ انہوں نے ایک اسٹیٹ بینک کی انٹرفیئرنس کوارٹرلی بیسس پہ الاؤ کی ہے, ایٹ دی اینڈ آف دی کوارٹر استعمال کی. اچھا ہمایوں صاحب آپ بولے, میں صرف آئی ایم ایف کی جو اعلامیہ ہے, میری گزارش سنیں جی. میرا یہ خیال ہے جی عادل صاحب کہ ایک قسم کا ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ بیسس پہ, جو کہ بنیادی فارمولا ہے اسٹیٹ بینک کا, کہ آپ اپنے ملک کی انفلیشن اپنے ٹریڈنگ پارٹنرز کی انفلیشن سے کمپیئر کر کے ایک روپے کی قیمت ڈٹرمن کرتے ہیں, اور کوشش کی جائے گی کہ اس لیول پہ روپیہ رکھا چاہیے, رکھنا بھی چاہیے. اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ REER نہیں فالو کرتے ہیں اور روپیہ کو آرٹیفیشلی مضبوط رکھتے ہیں, اور تب یہ سارے کرائسس ہمیں دیکھنے کو آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمایوں صاحب یہ جو REER فارمولے کے حق میں ہوں. ٹھیک ہے, بالکل آپ اس کے حق میں, لیکن آئی ایم ایف کی جو سٹیٹمنٹ ہے, مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ ول ہیلپ دی فنکشننگ آف دی فائنینشیل سیکٹر, وہ تو صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ شرط کیا ہوگی, اس سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ یہی ہوگا, مارکیٹ ڈٹرمنڈ ہوگا. مارکیٹ میں تو آپ کی سٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی, فردر تو ڈی ویلیو ہونا ہے پھر روپی کو. دیکھیے REER بھی مارکیٹ ڈٹرمنڈ ہی ہوتا ہے. دیکھیے ہماری جو فورن ایکسچینج مارکیٹ ہے وہ بہت چھوٹی سی ہے. اگر ٹوٹلی مارکیٹ ڈٹرمنٹ کر دیا تو وہ تو ٹوٹلی مینوپولیٹ ہوگی وہ مارکیٹ, اور طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں جب آپ فائنل ڈیٹیل دیکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اس میں کسی قسم کا ایک کنٹرول ہوگا, اور یہ REER فارمولا جو ہے اسی کا ایک ورژن سامنے آئے گا. جی
جی آپ ڈاکٹر صاحب بولیں. دیکھیے یہ جو ایجپٹ میں انہوں نے پروگرام دیا ہے اس سے ملتا جلتا ہے. اس میں اسٹیٹ بینک کو انٹرونشن کی اجازت دی جائے گی لیکن کوارٹر کی اینڈ میں اس نے اپنا پوزیشن سکوئر آف کرنا ہے. تو اس کا مطلب کہ 200 ہماری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, تقریباً $200-250 ملین کی روزانہ کی مارکیٹ ہے جو چھوٹی مارکیٹ ہے, اور اس میں سٹہ باز جمپ کر سکتا ہے اور والیٹیلیٹی کر سکتا ہے. جو معاہدہ ہوگا اس میں اسٹیٹ بینک کو اجازت دی جائے گی کہ اس والیٹیلیٹی کو روکنے کے لیے وہ انٹروین کر سکے گا, لیکن کوارٹر کے بعد اس کو اپنی پوزیشن سکوئر آف کرنی ہوگی. تو یہاں بڑا سیریس ایشو ہے جی جو I think this is very fair. میرے حساب سے دس کنڈیشن جو آ رہی ہے یہ پاکستان کے لیے بھی فیئر ہے اور IMF کے حوالے. جی خرم صاحب اب یہ IMF نے لکھا ہے کہ it is subject to implementation of prior action. ساتھ یہ بھی کہا ہے confirmation of international partners financial commitments. عمران خان صاحب IMF کو بھیک کہتے رہے ہیں اور اب یوں لگ رہا ہے کہ IMF نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ نے جن سے ہمارے علاوہ بھیک لی ہوئی ہے ان سے جا کے مزید بھیک مانگیں. essentially as I understand it کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ آپ چائنا سے آپ کے جو لونز ہیں اسے آپ رول اوور کروائیں, جو UAE کے سعودی عرب کے لونز ہیں وہ بھی رول اوور, as I understand it as a student, maybe ڈاکٹر صاحب will have a better insight on this. اب یہ بات ہے کہ IMF نے ہمیں آگے چلا دیا کہ اچھا جی آپ جو ہیں اپنے دوسرے انٹرنیشنل پارٹنر سے پہلے کمٹمنٹ لیں پھر ہم یہ اپروو کریں گے. دوسرا یہ جو میں نے پھر کہا کہ کنٹینیوئنگ اینٹی منی لانڈرنگ اور کمبیٹنگ فائنینسنگ آف ٹیررزم, بٹ یہ ان چیزوں کا ایسے معاہدے میں آنا ضرور اس طرف نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی کو کوئی ہٹ پڑ رہی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی ایسی کنڈیشن لگ رہی ہے جو پاکستان کو ڈائریکٹلی ہٹ کرنا چاہتی ہے کہ نہ صرف FATF میں یہی مغربی ممالک جو ہیں ہمیں ٹف ٹائم دے رہے ہیں, اور اب یہ جو ٹف ٹائم ہے یہ IMF کے اندر جو ہے سپل اوور اس کا ہوا ہے. اور مجھے یاد آ جاتا ہے کہ جس دن اس ملک میں انتخابات ہو رہے تھے 25 جولائی کو, مائک پومپیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں انہوں نے سینٹ آف US کے سامنے جا کے کہا تھا کہ ہم IMF پروگرام کو واچ کریں گے اور ہم پاکستان کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے دی ہوئے پیسوں سے وہ چائنا کو ری پیمنٹ کریں. اچھا خرم صاحب دیکھیں وکی لیکس کا ڈاکیومنٹ بھی لیک کیا گیا تھا جنوری 2019 میں, اور وہ US آرمی کا ڈاکیومنٹ ہے اور اس میں وہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ ہم IMF کو اور ورلڈ بینک کو فوجی ہتھیار کے لیے کس طرح استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے خرم صاحب آپ سے میں سوال کروں گا, ہمایوں صاحب کے پاس جائیں گے. خان صاحب آپ ایک تو اس پہ کمنٹ کر دیں, دوسرا یہ کہ دیکھیں 4 مہینے پہلے شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ میثاق معیشت کی بات کی تھی. اس وقت نہ ان کو سیریسلی لیا گیا بلکہ وہی چور ڈاکو کی ریٹ جو ہے وہ لگائی گئی. اب موجودہ جو معاشی صورتحال ہے اس سے تحریک انصاف بحیثیت حکمران جماعت اکیلے ملک کو نہیں نکال سکتی, سب کو ساتھ میں آنا پڑے گا. اس کے لیے سولوشنز کیا ہیں آپ کی؟ میں اس پہ آتا ہوں. میں یہ پومپیو نے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا ہے آئی تھنک اگر دیکھا جائے تو بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے. یہ سی پیک جو ہے $62 بلین کا, اس سی پیک میں پاکستان کی فسکل آبلیگیشن $62 بلین نہیں ہے, وہ اس سے بہت کم ہے جو کہ پاکستان ڈائریکٹ لونز لے رہا ہے, یا جو پاکستان کی جو آبلیگیشن ہے فسکل جو اس کے بجٹ سے نکلتی ہے. لیکن باقی جو اس میں اگر فورن کرنسی کے لونز آ رہے ہیں یا فورن ایکوٹی آ رہی ہے تو وہ لونز بھی واپس ہونے ہیں, ایکوٹی کا کیپٹل بھی واپس ہونا ہے, ڈیویڈنڈز بھی واپس جانے ہیں, اور لون سروس بھی فورن ایکسچینج سے ہی ہونا ہے. تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سی پیک میں ہم ایسے اب منصوبے لائیں جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو اور جو پاکستان کے لیے فورن ایکسچینج پیدا کریں گے, تاکہ ہم یہ جو ہماری بیلنس آف پیمنٹ آبلیگیشن ہے جو کہ اسٹیٹ آف پاکستان کی آبلیگیشن ہوتی ہے, بے شک فسکل آبلیگیشن اس کی نہ ہو لیکن بیلنس آف پیمنٹ تو کمپلیٹ $62 بلین اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آبلیگیشن ہے. اس کو ہم صرف اس طرح سے پورا کر سکتے ہیں کہ ہم فورن ایکسچینج جنریٹنگ منصوبے لگائیں اس سی پیک کے انڈر. دوسرا, میں تو بہت پرانا حامی ہوں جی چارٹر آف اکانومی کا, بہت پرانا حامی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا ٹیکس نیٹ اور بہت سی چیزیں ہو ہی نہیں سکتی جب تک اپوزیشن آپ کے ساتھ نہ بیٹھے, ورنہ ہم تاجروں کے پیچھے جائیں گے تو وہ اپوزیشن تاجروں کے ساتھ مل جائے گی. ہم ایگریکلچر سیکٹر جو کہ پوری معیشت کا 1% ریونیو دیتا ہے, whereas مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 75% ریونیو دیتی ہے پوری معیشت کا, لیکن ہم ایگریکلچر کے پیچھے آپ جا کے دیکھیں اور آپ نہیں جا سکیں گے. تو میں کم از کم ذاتی طور پہ اس کو ویلکم کرتا ہوں کہ آئیں بیٹھیں. اگر ٹیکس نیٹ صحیح معنوں میں بڑھانا ہے تو وہ اپوزیشن کے تعاون کے بغیر نہیں کوئی حکومت بڑھا سکے گی. ٹھیک ہے, نہیں خان صاحب آپ ایڈوائز کیا دیں گے اپنی حکومت کو؟
کیسے آئیں بیٹھے ہیں؟ وہ تو اپوزیشن تو ان کے تو بڑے سخت گلے شکوے ہیں کہ جی جس طرح ہمیں چور ڈاکو کہہ کر پکارا جا رہا ہے. دیکھیں آج 26 امینڈمنٹ. جی آپ بالکل اب عادل صاحب، عادل بھائی، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھنا اور ہمیں تعاون چاہیے پاکستان کی اپوزیشن کا، تو انہوں نے جو کیا کرایا ہے ان کے کچھ لوگوں نے، تو ہم ان کو معافی دے دیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن وہ دیکھیں ادارے ہیں نا اس کے لیے، ہمایوں صاحب ادارے ہیں نا، یا پیپل پارٹی بھی بیٹھی ہے. اب آپ یہ کہنا کہ جی کیونکہ ہم نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے اس لیے جس نے جو کیا ہوا ہے چلو اس کو عام معافی کا اعلان ہے، یہ تو نہیں کریں گے ہم. خرم دستگیر صاحب جی صرف ایک چیز مانگتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کی اپوزیشن پارٹیاں بھی عوام کی منتخب شدہ ہیں اور ان کی لیجٹمیسی انہیں ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. وہ ہمیشہ سے پچھلے 6 سال سے صرف ڈاکو چور کہہ کے متون کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہماری ڈیمانڈ کیا تھی؟ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمیں نیب کے کیسز سے معافی دے دیں. ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ جب ہندوستان نے پاکستان کے اوپر میزائل تانے ہوئے تھے تو عمران خان صاحب اس پارلیمنٹری کمیٹی میں آ کے اس میں بیٹھتے جہاں یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ ہم نے کیسے کٹے مل کے اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں. انہوں نے تو اس کمیٹی میں بھی آنا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں اپوزیشن سے ہاتھ نہ ملانے پڑ جائیں. اس طرح کے جب جسچرز ہوتے ہیں یا جب ہم وزیر اعظم کو دیکھتے ہیں کہ وہ صرف سامنے سے اس سے نہیں آتے اور کرسیوں کے درمیان سے آتے ہیں کہیں اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے. بہرحال ان کو یہ ماننا پڑے گا، آج نہیں تو جس طرح ان کو 9 مہینے لگے یہ سمجھتے ہوئے کہ IMF کے پاس جانا پڑے گا اور یہ جرم ضعیفی کی سزا انہوں نے بھگتی ہے، اسی طرح ان کو ماننا پڑے گا کہ اپوزیشن کو ایکسیپٹ کر کے اس سے ہمارا اختلاف ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں. جب آپ نے دیکھا ہے آج، اور آپ اس میں بات بھی کریں گے کہ جب کوئی ایسی نیشنل کاز تھی تو یونینیمس وہ بل پورا پاس ہوا، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو گئی آج، جو کہ آسان کام نہیں ہوتا. لیکن عمران خان صاحب کی سپیچ کیسی تھی آج کی ویسے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ انہیں شاید کچھ تھوڑا سا کوئی ٹھوکر لگی ہے، تو سمجھ آئی ہے کہ آج پہلی دفعہ انہوں نے اپنی تقریر میں اپوزیشن کو متون نہیں کیا، اپوزیشن کو بلیم نہیں دیا. جو بات تھی قبائلی علاقوں کی وہ تھوڑی سی بات کی اور وہ بیٹھ گئے. اگر وہ اسی طرح چلتے رہے اور اپنے کچھ وزراء کو چپ کرا لیں تو ایوان میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ سے سلوشن لیں گے کہ اس کی سلوشن کیا ہے؟ اپوزیشن کے اپنے گلے شکوے، تحریک انصاف کی حکومت نے جتنا کچھ کر سکتے تھے اپنے جو بھی ان کے بس میں تھا، فیصلوں میں تاخیر ہوئی جس کا کاسٹ ابھی پے کرنا پڑ رہا ہے، لیکن what's the way forward؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ تینوں بڑی جماعتیں، ڈاکٹر صاحب یہ ضرور بتائیں، میں اپنے ووٹروں کی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں. لوگ صرف مہنگائی سے بل بلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پریشان ہیں. آپ قوم کو یہ بتائیں کہ کیسے مہنگائی کم ہوگی، کیونکہ یہ جو IMF کا معاہدہ ہے یہ تو اس نے مزید کہتے ہیں نا گردن کمر سارا کچھ توڑ دیا. جی ڈاکٹر صاحب، تین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، PMLN اور PTI. تینوں جماعتوں کے سیاستدانوں نے بڑی دیر کر دی. اب معاشی پالیسی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی. معاشی پالیسی پاکستان اسلام آباد سے اٹھ کے واشنگٹن میں پہنچ گئی ہے. چارٹر آف اکانومی کا ان کو پہلے خیال آنا چاہیے تھا. دیکھیے جاپان میں پچھلے 20 سالوں میں 12 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے ہیں، لیکن ان کی معیشت ایک سمت میں چلتی رہتی. کچھ ایسا ہی نظام پاکستان میں ان سارے سیاستدانوں کو مل کے کرنا چاہیے تھا. اچھا ہم بڑی بڑی بات کرتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ، معاملے صرف 2 ہیں، مہنگائی اور بے روزگاری. عام آدمی کے حوالے سے یہ 2 چیزیں، یہ 2 سب سے بڑے معاشی اشاریے ہیں ان کے لیے، اور ان میں بہت سخت کمزوریاں آئی ہیں پچھلے 9-10 مہینوں میں. تقریباً 41 لاکھ اضافی پاکستانی شرائع غربت سے نیچے گر گئے ہیں، بیکاز ہماری مہنگائی جس حوالے سے بڑھی ہے. خاص طور پہ کھانے پینے کی 11 لاکھ پاکستانی اضافی بے روزگار ہو گئے ہیں. سارے کے ساری حکومت کو جو فوکس کرنا ہوگا بے روزگاری اور مہنگائی. جی ہمایوں اختر خان صاحب، آخری سوال آپ سے. بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے پچھلے 9 ماہ میں، مہنگائی بڑھی ہے، سلوشن کیا ہے؟ اپوزیشن آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر آپ اس کو سم اپ کریں تو کس طرف پاکستان کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ یہ جو آپ کو بڑے بڑے چیلنجز PTI کو آگے درپیش ہیں. یہ 80 بلین ہم انشاءاللہ بڑھائیں گے سوشل سیکیورٹی نیٹ.
BISP کے ذریعے اور احساس پروگرام کے ذریعے ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو بجلی اور گیس کے ریٹس بڑھیں، یہ جو نچلا طبقہ ہے اس کو افیکٹ نہ کریں۔ کل فائنانس منسٹر نے یہ بیان بھی دیا ہے۔ ہمیں مینوفیکچرنگ کا، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا اور تاجر جو ہمارا طبقہ ہے اس کا پہیہ چلانا ہے۔ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لائے جا سکتے ہیں، میں نے اس میں اخبار میں ایک مضمون بھی لکھا ہے۔ ہمارا فوکس اب ان چیزوں پہ ہوگا۔ یہ جو آپ کی نوکری پیدا ہونی ہے سر، یہ 80% نوکری آپ کے مینوفیکچرنگ سیکٹر سے آئے گی، ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے بہت نوکری پیدا ہوتی ہے۔ اور ہمیں یہ ایک چاہیے، ایک جو ہم اپنا ایکسپینس کاٹنے کے لیے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کاٹتے ہیں، اس پہ ہمیں ممانعت کرنی چاہیے۔ ہمیں جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا ایک 1100 بلین روپے کا بلیک ہول ہے جس میں ہم ہر سال یہ پیسہ جھونکتے ہیں، اس کو بند کریں تاکہ یہ جو ہم یہ ریونیو ہے یہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی طرف لگا سکیں۔ ٹھیک، خرم دستگیر صاحب، آخری پارٹنگ کمنٹ آپ کا۔ ابھی تک تو حکومت کے 10 مہینوں کا خلاصہ یہی ہے کہ غریب کش اور مزدور دشمن ان کے تمام فیصلے نکلے ہیں کہ پاکستان کے جو غریب ہیں، جو ان کے ڈائریکٹ جو چیزیں ان کے استعمال کی ہیں وہ اب ان کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں، اور یہاں تک کہ متوسط طبقہ جو ہے اس نے بھی بل بلانا شروع کر دیا۔ اور میں آپ کو یہ بڑی سیریس گفتگو کہ لوگوں کی تنخواہ جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ اپنی سیونگز میں ڈپ کر رہے ہیں، جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اور ہر آدمی اس پر پریشان ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ ابھی تک IMF کے یہ معاہدہ یا انڈرسٹینڈنگ کے باوجود حکومت نے ذرا سا بھی ایک اعتماد قوم کو، بزنس سیکٹر کو نہیں دیا کہ ہم اس ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ سارا زور اس پر ہے میں پکڑ لوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ IMF معاہدے کے بعد عام طور پہ سٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے، آج 816 پوائنٹ نیچے گئی ہے۔ یہ ریاکشن بھی ہو سکتا ہے نا، ابھی 4-5 دن کوئی نظر نہیں آ رہا کہ آنے والے دنوں میں، جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا ہے کہ بھئی مہنگائی کم کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا سال جو ہے یا اگلے 2.5 سال جو ہیں ہم اسی مہنگائی کے ڈبل ڈیجٹ انفلیشن میں ٹریپ رہیں گے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ چونکہ انہوں نے کہیں نہ کہیں تو اگر ڈیفنس ایکسپینڈیچر کٹ نہیں کرنا، اس کا مطلب ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کٹ ہوگا۔ آلریڈی اس سال 37% کٹ کیا ہے، لاکھوں مزدور بے روزگار ہوئے ہیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈاؤن ہے، لاکھوں مزدور مزید بے روزگار ہوئے ہیں۔ تو کہیں بھی امید کی کرن نہیں نظر آ رہی، اور ان کو وزیر اعظم کو آ کے ایک قوم سے سیریس پارلیمان میں آ کر گفتگو کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ تو نہیں نا کہ آپ نے اپنا وزیر اعظم کو قوم کو اعتماد میں اپنا برین نکلوا دیا ہے، لوبوٹومائز ہو گئی ہے پارٹی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملک نے تو آگے جانا ہے، اور لوگ بہرحال بزنس کمیونٹی بھی انویسٹمنٹ کے لیے ان کو کمفرٹ لیول چاہیے۔ جو ابھی تک جو وزراء کے اور وزیر اعظم کے بیانات ہیں، انہوں نے پاکستان کی معیشت کو اس گہرے گڑھے میں ڈالنے کا ایک بہت ہی خطرناک کام انجام دیا۔ جب وزیر اعظم یہ کہتے رہیں گے، دیکھیں یہ ایک سے زائد دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وفاق دیوالیہ ہو گیا ہے۔ مشیر اعتجاز فرماتے ہیں پاکستان کنگال ملک ہے، وزیر اعظم فرماتے ہیں پاکستان کرپشن سے پیرالائز ہو چکا ہے، پاکستان میں منی لانڈرنگ ہے۔ جب خود ذمہ دار ترین لوگ جو ہیں پاکستان کو بیڈ ماؤتھ کریں گے، پاکستان کی بد تعریفی، پوری دنیا سیکنڈوں میں ایک دوسرے کی خبریں اور سٹیٹمنٹس پڑھتی ہے، تو یہ جو کانفیڈنس ہے وہ ابھی تک نہیں آیا۔ آخری صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، پچھلے ہفتے انہوں نے اناؤنس کیا کہ ملک میں 21,000 میگا واٹ کی بجلی موجود ہے اور 19,000 اس کی ڈیمانڈ ہے۔ تو کبھی تعریف بھی کر دیں کہ جو لوگ گئے ہیں وہ بہتر کام کر گئے، کہ آج کا مطلب بجلی کی کمی نہیں ہے۔ ہوپفلی یہی جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے بقول جو ان کی غلطیاں ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ان پر بات بھی ہوگی، اور پاکستان کے لیے ہوگی کہ معیشت کو کس طرح صحیح سمت میں ڈالا جا سکتا ہے۔ ہمایوں اختر خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، بڑی بات میں وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات ہوگی قومی اسمبلی میں ایک تاریخی سیاسی یکجہتی اور ایک بڑے فیصلے کی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، حکومت اور اپوزیشن بالآخر ایک پیج پر آ چکے ہیں۔ نہ ہی قومی اسمبلی کا ماحول خراب ہوا، نہ ہی کوئی نعرے بازی ہوئی، بلکہ پورے ایوان نے متفقہ طور پر قبائلی علاقوں کی قومی اور صوبائی نشستیں بڑھانے کے لیے آئین میں 26ویں ترمیم کو بغیر کسی بحث کے منظور کر لیا، جو اس لحاظ سے بھی خوش آئند ہے کہ سیاسی جماعتیں کسی نقطے پر متفق ہوئیں، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ قبائلی عوام کو 70 سال تک بنیادی آئینی حقوق سے محروم رکھا گیا، لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ
کہ بلا تاخیر انہیں قومی دھارے میں شامل کر کے ان کی محرومیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ اسی اہم بل پر بات کریں گے خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن صوبائی اسمبلی اور وزیر خزانہ تیمور جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خونزادہ چٹان جو کہ فاٹا کے صدر بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ پہلے چلتے ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب کے پاس۔ جھگڑا صاحب، بل تو پاس ہو چکا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو فاٹا میں انتخابات ہونے تھے صوبائی اسمبلی کے وہ ڈیلے ہو جائیں گے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ڈیلے ہونے کے بعد یہ انتخابات دوبارہ ہوں گے ٹائم پر؟ دوسرا یہ کہ سندھ جو ہے وہ، سندھ کے علاوہ میرے خیال میں بلوچستان بھی 3% جو NFC وارڈ میں حصہ دینا ہے KP کو فاٹا کے مرجر کے بعد، وہ ابھی تک اس سے انکاری ہے۔ تو یہ آپ چلائیں گے کیسے اگر پیسے ہی نہیں ہوں گے آپ کے پاس؟ یہی نقطہ آج شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی اسمبلی میں اٹھایا کہ پیسے ہی آپ کے پاس اگر نہیں ہوں گے تو کریں گے کیسے، چلائیں گے کیسے اس کو؟ عادل، 2 سوال آپ نے کیے۔ پہلا جو سوال ہے جس میں آپ نے پوچھا انتخابات کی ٹائمنگ کا، زندگی میں کوئی چیز کی گارنٹی نہیں ہوتی، لیکن سیٹس ہم نے زیادہ کر دی، یہ ایک تاریخی قدم ہے، اور جیسے سیٹ زیادہ کر دی، ڈی لمیٹیشن دوبارہ ہونے کے بعد شارٹ ہی ٹائم میں انتخابات انشاءاللہ دوبارہ ہوں گے اور فاٹا کے عوام کی تاریخی آواز پختونخوا کی اسمبلی میں گونجے گی۔ ٹھیک، جہاں تک فنڈز کی بات ہے، میں ان پرٹیکولر سندھ اور پیپلز پارٹی کی طرف صرف یہ ضرور کہوں گا، مرضی ان کی ہے کیونکہ 18ویں ترمیم میں ہر صوبے کی اپنی مرضی ہے۔ ہم انشاءاللہ گھاس بھی کھائیں گے لیکن فاٹا کے عوام کی ڈیولپمنٹ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ پارٹی جو ایک وقت میں وفاق کی سب سے بڑی پارٹی تھی اور وفاق کی زنجیر تھی، وہ آج رورل سندھ سے باہر نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ دیکھنے کے قابل۔ بس اتنا ہی میں کہوں گا۔ اچھا تیمور صاحب آپ کے پاس آتے ہیں۔ خونزادہ چٹان صاحب، تیمور صاحب نے جو کہا کہ جی آپ کی پارٹی جو ہے وہ بس سندھ تک اب محدود ہو چکی ہے اور وفاق کی ایک علامت سمجھی جاتی تھی، یہ کیوں 3% آپ اس کو نہیں دے رہے خیبر پختونخوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اگر اس ملک میں کبھی آزاد الیکشن ہوا تو پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں تک محدود ہے، اور اگر سلیکشن ہوگا تو پھر جس کا جدھر مرضی اس کو وہاں پہ منتخب کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ اپوزیشن نے ہمیشہ حکومت سے کہا ہے کہ آپ عوام کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اب دیکھ لیا کہ حکومت اور اپوزیشن ساتھ ساتھ ہی اپوزیشن، اور یہ تیمور صاحب نے نہیں کیا، یہ بل لایا تھا ایک آزاد ممبر محسن داوڑ نے اور تمام اپوزیشن نے اس کا ساتھ دیا۔ جہاں تک 3% کا تعلق ہے تو جب سے سب سے پہلے یہ تجویز آ گیا کہ پاٹا کو NFC میں 3% ملے گا، تو سرتاج عزیز کی کمیٹی جو بنائی گئی تھی، سرتاج عزیز کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی تھی مسلم لیگ دور میں، اس میں سب سے سندھ بھی راضی تھا، بلوچستان بھی راضی تھا، پنجاب بھی راضی تھا۔ سب سے پہلے جس نے مخالفت کیا تھا میرے ساتھ ریکارڈ پہ تیمور صاحب جس ٹائم کہے میرے ساتھ بیٹھ جائے میڈیا کے سامنے، یہ انکار پرویز خٹک نے کیا تھا۔ ابھی پیپلز پارٹی کا انکار کوئی نہیں ہے، میں ذمہ لیتا ہوں۔ 3 صوبوں پہ PTI کی حکومت ہے، یہ 3 صوبوں سے یہ 3% NFC لے لے، اگر میں نے نہیں لیا میں ذمہ لیتا ہوں، میں بات کروں گا چیئرمین صاحب سے، میں بات کروں گا زرداری صاحب سے، میں بات کروں گا چیف منسٹر سے، اور 3 صوبے اگر کہہ دیں تو آپ ذمہ لے رہے ہیں؟ ذمہ لے رہا ہوں، لیکن ہمارے تحفظات ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے تحفظات نہیں ہے، یہ میرے تحفظات ہیں، میرے پاٹا کے تحفظات ہیں۔ پاٹا کے نام پہ باہر دنیا سے اربوں روپے فنڈز آ گئے، پاٹا پہ نہیں لگے۔ اس ملک کے خزانے سے پاٹا کے نام پہ اربوں روپے نکل گئے لیکن پاٹا پہ خرچ نہیں ہوئے۔ ہم اس 3% فنڈ جو ملے گا، میرا تحفظات یہ ہے کہ یہ بیوروکریٹس کے ہاتھ تقسیم نہیں ہوگا، اس کے لیے بلدیاتی الیکشن ہوگا، یہ منتخب نمائندوں کے ہاتھوں میں خرچ ہوگا، اور جب منتخب لوگوں کے ہاتھوں میں اس کا خرچ ہوگا تو پھر ایکول پورے ایک جیسا منصفانہ تقسیم ہوگا۔ ہر ممبر کو یونین کونسل کو 60% رقبے کی آبادی کی بنیاد پہ اور 40% رقبے کی بنیاد پہ ملتے ہیں۔ تیمور صاحب آج اپنی 3 صوبوں سے لے لے، سندھ کا ذمہ داری میں ہے، لیکن اس شرط پہ
कि ब्यूरोक्रेट्स खर्च नहीं करेंगे। इन लोगों का प्लानिंग ये है कि हम इसके लिए 19 ग्रेड ऑफिसर बैठाएंगे और वो ये सारा चीज करेगा, और इसका ये भी नहीं होगा। एक सेकंड, मैं तो अपना बयान करूं। और ये ऑफिसर जो होगा इसमें ये भी शर्त नहीं होगा कि ये फौजी होगा कि सिविलियन होगा, इस पे सन एक पैसा देने को तैयार नहीं है और ना हम कबूल करने के तैयार हैं। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आपने तहफ़्फ़ुज़ात सुने। अख़ुंज़ादा चट्टान साहब ये कह रहे हैं 3 सूबों को आप राजी कर लें, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी ये 3% जो है ये बल्दियाती हुकूमत खर्च करेगी। जी, ओवर टू यू। ठीक है, पहली चीज ये, अगर इन्होंने बात करनी है अपने लीडर से या सिंध की हुकूमत से, वो कर ले। NFC की जब मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने मुखालिफत नहीं की थी, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। एक बार तो पूछ ले कब हुआ है इनके दौर में NFC का मीटिंग? जो पीपल्स पार्टी के लीडर हैं बिलावल साहब जी, उन्होंने पब्लिकली बयान किया कि हम ये नहीं समझते कि ये 3% जो है वो देने हमें चाहिए। इसलिए मैं तो अगर पार्टी के इनके चेयरपर्सन ये कहते हैं तो मैं तो उनको ब्लैक एंड व्हाइट स्टेटमेंट कहूंगा। इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। देखिए, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन सिर्फ एक पार्टी ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में किए, डेमोक्रेटिक पार्टी ने, वो PTI है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे, अगर आप लोकल गवर्नमेंट देखें, तैमूर साहब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे सिंध में भी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे पंजाब में भी हुई, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे। बड़ी अच्छी बात कही अख़ुंज़ादा साहब ने, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि पहले जो है फाटा के नाम पे फंड लिए गए और वो कभी खर्च नहीं हुए। तो मैं याद दिलाऊंगा कि अगर पहले फंड लिए गए या तो PMLN वालों ने लिए या पीपल्स पार्टी ने लिए, PTI तो कभी पहले। भाई इस बात में नहीं पढ़ो कि किसने लिए, जिसने लिए वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे उनको बोलने देते हैं, टाइम कम है, फिर अगले सेगमेंट्स में तकलीफ नहीं होगी। ठीक ठीक, चले। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप मसरूफियत से आपने टाइम निकाला, आप बैरून मुल्क है, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अख़ुंज़ादा चट्टान साहब, वादा आपसे ये है कि इस सेगमेंट को हम जो है वो आइंदा आने वाली बड़ी बातों में डिस्कस करेंगे। आज टाइम कम था नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है इस वक्त क्लोजिंग का। हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात।